बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं सिर्फ चंद लम्हों का सुबह का जिक्र आपके पूरे दिन की तकदीर बदल सकता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त अल्लाह का जिक्र करता है वो उस शख्स से बेहतर है जिसने सूरज निकलने तक दुनिया की हर चीज़ हासिल कर ली हो। और एक हदीस का मफ़हूम है कि फजर के बाद तुलुए आफ्ताब तक अल्लाह के ज़िक्र में बैठना बहुत अजीम अजर का बास है। सोचें, हम हर सुबह मोबाइल उठा लेते हैं, लेकिन अगर दिन की शुरुआत अल्लाह के ज़िक्र से करें तो दिल को सुकून, रिज़्क में बरकत और ज़िंदगी में रहमत नसीब हो सकती है। आज ऐद करें कि कल सुबह का आगाज़ दुनिया की खबरों से नहीं बल्कि अल्लाह के ज़िक्र से करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन अल्लाह की रहमत के साए में गुजरे तो रोशनी की तरफ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ईमान अफरोज़ और दिल को जगा देने वाली वीडियो आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद यह कलमा पढ़ा करो, अल्लाह बहुत खुश होता है, नसीब में खुशियाँ ही खुशियाँ लिख देता है। इस कलमे में इज़्ज़त, दौलत, सेहत, कामयाबी और लंबी उम्र सब कुछ है। बेशक मोहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा कलमा लेकर हाजिर हुई हूँ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज फजर के बाद ये कलमा पढ़ा करो, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। जो शख्स सुबह के वक्त के बाद ये कलमा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके नसीब में खुशियाँ ही खुशियाँ लिख देगा। इस कलमे में इज़्ज़त, दौलत, सेहत, कामयाबी और लंबी उम्र सब कुछ है। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन इन नेमतों में सबसे अजीम नेमत ईमान, हिदायत और अपने रब की याद है। जिस बंदे के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत जागज़ी हो जाए, उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा सुकून, इत्मीनान और खैर बरकत का ज़रिया बन जाता है। दुनिया की बेशुमार मुसरिफियात, परेशानियाँ, आजमाइशें और मुश्किलात इंसान को हर तरफ से घेर लेती हैं, मगर एक मोमिन जानता है कि उसकी असल ताकत उसके रब से तल्लुक़ में है। यही तल्लुक़ नमाज के ज़रिए मजबूत होता है, यही तल्लुक़ ज़िक्र इलाही से ताज़ा रहता है और यही तल्लुक़ इंसान को हर खौफ, हर गम और हर बेचैनी से निकाल कर अल्लाह ताला की रहमत के साए में ले आता है। कुरान मजीद बार बार इंसान को इस हकीकत की तरफ मुतवज्जो करता है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ इस शख्स के लिए है जो अपने रब को याद रखता है और उसी की इताअत में अपनी ज़िंदगी बसर करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अज़्ज़िक्रुल्लाहि ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो, अल्लाह को कसरत से याद किया करो। ये आयत इस हकीकत को वाज़िया करती है कि ज़िक्र इलाही सिर्फ किसी एक वक्त या किसी एक ख़ास मौके के लिए नहीं बल्कि एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब बंदा सुबह अपने रब के हुज़ूर हाज़िर होता है, उसकी ज़ुबान अल्लाह की हम्द से तर होती है और उसका दिल अपने मालिक की याद से आबाद होता है, तो उसके दिन का आगाज़ ही खैर, बरकत और उम्मीद से होता है। फजर का वक्त अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के नुज़ूल का वक्त है। रात की तारीकी ख़त्म होती है, रोशनी फैलती है, परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं, ज़मीन नई ताज़गी के साथ बेदार होती है और ऐसे में वो खुश नसीब लोग भी बेदार होते हैं जो अपने रब की रज़ा के लिए वुज़ू करते हैं, मस्जिद का रुख करते हैं या अपने घर में खुशू के साथ नमाज अदा करते हैं। यही वो लम्हे हैं जब इंसान दुनियावी शोर व गुल से दूर अपने रब के सामने खड़ा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज की अज़मत को मुख्तलिफ हदीस में बयान फरमाया। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी
گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ تھوڑے سے عمل پر بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے نیکی کے دروازے آسان فرما دیتا ہے۔ صبح کے یہ مبارک لمحات انسان کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ جس رب نے ایک نئی صبح عطا کی ہے، وہی ہر مشکل کو آسان کرنے، ہر تنگی کو کشادگی میں بدلنے اور ہر نا امیدی کو امید میں تبدیل کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذِكْرُ فَرْغَتْ فَنَصِبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ بس جب اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ یہ آیت بندے مومن کو یہ ثابت دیتی ہے کہ زندگی کی ہر مصروفیات کے باوجود دل کا تعلق اپنے رب سے قائم رکھنا چاہیے۔ دنیا کے وسائل، مال و دولت، شہرت اور طاقت انسان کو وقتی سہارا تو دے سکتے ہیں، مگر دائمی زندگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس میں فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز اور ذکر کے خصوصی اہمیت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ صبح کے وقت کیے جانے والے ذکر اذکار انسان کے ایمان کو تازگی دیتے ہیں، دل کو مضبوط کرتے ہیں اور پوری دن کے لیے روحانی قوت عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح کے اذکار کا اہتمام فرماتے تھے اور اپنی امت کو بھی ان کی ترغیب دیتے تھے۔ ذکر الہی محض زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی کیفیت، یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا اظہار ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرا ذکر اپنے رب دل میں کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے پاس یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ اس سے بڑھ کر کسی مومن کے لیے اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ زمین پر ایک بندہ اپنے رب کا ذکر کرے اور آسمانوں پر رب اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان اس بندے کا ذکر فرمائے۔ یہی وہ سعادت ہے جس کے لیے اہل ایمان ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ سرمایہ ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کی زندگی کا اصل حسن اس بات میں ہے کہ ان کے دل ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور جب آزمائش آتی ہے تو صبر اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر حال میں ان کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیات ہر اس شخص کے لیے امید کا پیغام ہے جو زندگی کی مشکلات، معاشی تنگی، گھریلو پریشانیاں یا مستقبل کی فکروں میں گھرا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، اس لیے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور اس کے احکام پر عمل کرے اور ہر حال میں اسے دعا کرتا رہے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت دعا، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے لیے نہایت بابرکت وقت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان لمحات کی قدر کرتے تھے۔ جابر بن سمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کرتے تو سورج اچھی طرح طلوع ہونے تک اپنی جگہ تشریف فرما رہتے، پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کے بعد کے اوقات کو عبادت، ذکر اور خیر کے کاموں میں گزارنا سنت نبوی کے مطابق ہے۔ ان مبارک لمحوں میں دل دنیا کی الجھنوں سے نسبتاً خالی ہوتا ہے۔
اس لیے انسان زیادہ خشوع کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے اور اسے اپنی ضروریات عرض کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی یاد کے سب سے بڑے ثمرات میں سے ایک یہ بیان فرمایا، ایلا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کا انسان ترقی کے باوجود بے شمار ذہنی دباؤ، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ مال ہونے کے باوجود سکون نہیں، احساس ہونے کے باوجود اطمینان نہیں، تعلقات ہونے کے باوجود تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن اس بیماری کا علاج ایک ہی جملے میں بیان کر دیتا ہے کہ حقیقی اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب دل اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائشیں بھی انسان کے ایمان کو متنزل نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کی زندگیوں کا ہر لمحہ اللہ کی یاد سے وابستہ ہو گیا۔ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک مختلف اذکار سکھائے تاکہ بندہ ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جس میں ہر آغاز اللہ کے نام سے اور ہر کامیابی اس کے شکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اللہ کی اطاعت سے کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے پورے دن کو خیر و برکت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ صبح کے مبارک اوقات میں انسان کو چاہیے کہ جلدی بیدار ہو، نماز فجر باجماعت ادا کرے، اگر ممکن ہو نماز کے بعد کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزارے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اپنے والدین، اہل خانہ، امت مسلمہ اور اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کرے۔ یہ معمول نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ انسان کے اخلاق، کردار اور معاملات پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کر لیتا ہے اس کے اندر سچائی، دیانت، نرم دلی، صبر اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جیسی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے مومن ہر عبادت، ہر دعا اور ہر ذکر کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نجات کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرماتے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر کسی آزمائش میں مبتلا رکھے تو اس پر بھی یقیناً کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ مومن کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یہی یقین بندے کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کرتا ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ترجمہ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہر مومن کے لیے امید کی ایک روشن کرن ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیں اور وسائل ختم ہوتے نظر آئیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بندے کی آزاری سنتا ہے، ان کی دلوں کے حال جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں سے خوب واقف ہے۔ اسی لیے ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا اپنے رب پر توکل، اس کی یاد اور اس سے مانگنے کا جذبہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حقیقی عطا کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا اور ہر خیر کا مالک صرف رب العالمین ہے۔ اسی یقین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں بدل دی۔ ان کے پاس دنیاوی وسائل ہمیشہ زیادہ نہیں تھے بلکہ ان کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہو جائے وہ دنیا کی ساری آسائشیں بھی اسے حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اس کی زندگی میں عبادت صرف ایک رسم نہیں بلکہ محبت، عاجزی اور بندگی کا
عملی اظہار تھیں۔ وہ نماز کو بوجھ نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے تھے، قرآن کی تلاوت کو سعادت جانتے تھے، دعا کو اپنی طاقت سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی روح کی غذا قرار دیتے تھے۔ قرآن مجید انسان کو بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر نظر ڈالیں۔ ہر طلوع ہونے والی صبح اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس رب نے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا، وہ انسان کے دل کو بھی ایمان کی روشنی سے زندہ کر سکتا ہے۔ جو سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا اعلان کرتا ہے، اور جو ٹھنڈی ہوا صبح کے وقت چلتی ہے وہ اس کی رحمت کی یاد دلاتی ہے۔ ان تمام نشانیوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اس کے سامنے جھکے اور اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو شخص ان نشانیوں پر غور کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو امید، رحمت اور خوشخبری کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں کیا بلکہ ہمیشہ انہیں توبہ، دعا، ذکر اور نیک کمال کی طرف بلایا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے بخشش مانگو تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بندے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن جب وہ سچے دل سے اپنی رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُغَفِّرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے امید کا پیغام ہے جو اپنے ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کا دروازہ کھلا رکھنے کی خوشخبری دیتا ہے، اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ ہر نئے دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک نیا موقع سمجھتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کے بعد کے مبارک علامات انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا بھی بہترین موقع دیتے ہیں۔ انسان چند لمحے یہ سوچے کہ گزشتہ دن اس نے کون سے اچھے کام کیے، کہاں کوتاہی ہوئی، کس سے زیادتی ہوئی، کن گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ دن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کیسے گزارنا ہے۔ یہی محاسبہ انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے، اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اگرچہ یہ حدیث نہیں بلکہ ایک اثر ہے، لیکن اس کا مفہوم قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ مومن ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیونکہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اس کے دل میں خیر کی کاموں کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، والدین کی خدمت کو سعادت سمجھتا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کو باعث اجر جانتا ہے، اور اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک مسلمان کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں۔ عبادت کا اصل اثر یہی ہے کہ وہ انسان کے کردار میں نظر آئے، اس کی گفتگو میں سچائی ہو،
اس کے معاملات میں دیانت ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور بندوں کے لیے خیر خواہی موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ وہ ظاہری دکھاوے سے بے نیاز ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہر عبادت، ہر دعا اور ہر ذکر میں اخلاق پیدا کرنا ضروری ہے۔ جب وہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، تو یہی اخلاص اس کے اعمال کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ دولت ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں خریدی جا سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ کلمہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس کلمے میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ اسی لیے آپ یہ کلمہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا معمول بنا لیں۔ یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا وہابو یا رزاقو۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت کبھی نہیں بھولنے دیتا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے ہر وہ لمحہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے وہ در حقیقت انسان کی ابدی کامیابی کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ فجر کی نماز، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، سچی توبہ، اخلاص کے ساتھ دعا اور نیک اعمال کا اہتمام ایک مومن کی زندگی کو ایسی روحانی قوت عطا کرتا ہے جو اسے ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، اگر کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اگر کوئی بیماری، قرض، بے سکونی، خوف یا مایوسی کا شکار ہے، تو اس سے سب سے پہلے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی مدد، حقیقی عزت اور حقیقی کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ جب اپنے رب کے دروازے پر جھکتا ہے تو وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا، اگر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمائے، تاخیر سے عطا فرمائے یا آخرت کے لیے بہتر اجر محفوظ فرما دے۔ ایک مومن کا یقین یہی ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے حق میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صبحوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے عبادت کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ یاد رکھیں، محض الفاظ دہرانا کافی نہیں، بلکہ دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، حلال روزی کمانا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور نیکی کے راستے پر ثابت قدم رہنا، یہی قبولیت کی اہم اسباب ہیں۔ جب بندہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی عبادت میں برکت آتی ہے، اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے جس کی کوئی دنیاوی چیز جگہ نہیں لے سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب
بندوں میں شامل فرمائے جو ہر صبح اس کی حمد و ثنا سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، ہر شام اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آخر میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا، قرآن کریم سے محبت رکھنے والا، سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا اور ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دل والدین پر اپنی بے پناہ رحمتیں نازل فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور رحمت عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت اور حلال برکت عطا فرما، ہمارے قرض ادا فرما، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ہماری جائز نمازوں دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بلائی عطا فرما، ہر قسم کی شر، فتنے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مزید مستند اور ایمان افروز بیانات آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ نیکی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، علم، عمل صالح اور اخلاص کا کامل عطا فرمائے، اخلاص کامل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔